अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। तो जो नया नॉवेल हम अब शुरू करने जा रहे हैं वो है नूर बानो का मेरे मेहर माँ। नूर बानो का अंदाज सादा मगर ऐसा है जो दिल में उतर जाए। और मेरे मेहर माँ एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी है जहाँ मोहब्बत गुरूर को तोड़ती है और सब्र दिलों को बदल देता है। ये दास्तान है मीर आहिल की, जो जिंदगी की दौड़ में सब कुछ जीत कर भी खाली है, और दिल आवेज की, जो सादगी में भी मुकम्मल है। किस्मत उन्हें एक ऐसे बंधन में बांधती है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। कैसे? इसके लिए सुनते हैं मेरे मेहर माँ एपिसोड 1। ग्रे सूट में मलबूस सिल्वर रंग की टाई लगाए वो अपने ऑफिस बिल्डिंग की 16वीं मंजिल की राहदारी में पुरवकार अंदाज में चलता हर शय से बेनियाज नजर आता था। कलाई में चमकती हुई रॉलेक्स जो उस वक्त इंग्लैंड की सुबह के 9:30 बजा रही थी, स्याह बालों को जेल की मदद से माथे पर टिकाए, त्योरी नाक पर चढ़ाए वो जब राहदारी से गुजरता तो इर्द गिर्द बने केबिन्स में मौजूद एम्प्लॉयज मौदबाना अंदाज में अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते थे। साथ चलता पीए उसे आज के शेड्यूल से आगाह कर रहा था और 2 कदम के फासले पर चलता ऑफिस बॉय अदब से एक हाथ में उसका सूटकेस और दूसरे हाथ में कॉफी का एक कप उठाए पीछे पीछे चल रहा था। दिखने में वो कोई यूनानी देवता लगता था, टॉल एंड हैंडसम, दी परफेक्ट एशियन ब्यूटी। साथ चलते पीए ने आगे बढ़कर उसके ऑफिस का दरवाज़ा धकेला और एक तरफ को खड़ा हो गया। उसने कोट का बटन खोला तो ऑफिस बॉय ने अदब से आगे बढ़कर उसका कोट थाम लिया और पास रखे स्टैंड पर डाल दिया। अब वो अपनी पावर सीट पर बैठा किसी सल्तनत का हुक्मरान नजर आता था, जिसका हर फैसला हरफे आखिर था। वो जब भीड़ में चलता तो लोग खुद ही अदब से रास्ता छोड़ देते। वो हुक्म देता और लोग सरे तस्लीम खम करते। उसकी पुश्त पर शीशे की दीवार के बाहर देखो तो बर्मिंघम शहर अपनी आबोताब से चमकता हुआ दिखाई देता था, बिल्कुल मीर आहिल की तरह। सर, बेस्ट्रॉल प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हमें मिल गया है। ये कुछ पेपर्स हैं जो उन्हें आज मेल करने हैं। आप एक नज़र देखकर साइन कर दीजिएगा। माइकल ने चंद पेपर्स उसकी टेबल पर रख दिए। इस पूरे दौरानिए में मीर आहिल के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान उभरी थी। सर, आज दोपहर में मिले ऑयल कंपनी के साथ हमारी एक मीटिंग है और कल लंदन वाला डेलीगेशन भी आने वाला है। ये उसकी डिटेल्स हैं। माइकल ने मजीद चंद पेपर्स टेबल पर रखे थे। इससे पहले कि वो कुछ कहता, एना औरंगजेब बिना दस्तक के ऑफिस का दरवाज़ा धकेल कर दनदनाते हुए अंदर दाखिल हुई थी। उसने घुटने तक आती हल्के पीले रंग की फ्लोरल फ्रॉक पहन रखी थी और सुनहरे बालों को कंधों पर फैला रखा था। सफ़ेद रंगत की वो मखरूती नाक वाली लड़की अब मीर आहिल के मुकाबिल खड़ी थी कि दरमियान में हाइल टेबल की वजह से उसके पाँव दिखाई नहीं देते थे। ऐना औरंगजेब बरहम चेहरा लिए आहिल की आंखों में देखते हुए 2 कदम मजीद आगे आई। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ आहिल। मेकअप से तराशे हुए चेहरे पर नाराजगी आया थी। मीर आहिल ने संजीदगी से माइकल की जानिब देखा, जैसे पूछ रहा हो कि और कोई ज़रूरी बात तो नहीं, तो वो जा सकता है। माइकल उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ समझते हुए सर को खम देता ऑफिस से निकला। ऑफिस बॉय जुबैर ने भी मिकाल की तकलीद की। उसने कुर्सी से टेक लगाते हुए ऐना को सर से पैर तक एक नज़र देखा। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है ऐना कि मैं काम के वक्त गैर ज़रूरी कॉल्स अटेंड नहीं करता। आहिल का सपाट और संजीदा चेहरा देखकर ऐना के कंधे ढलके और थोड़ी देर पहले की बरहमी जैसे गायब हो गई। स्वीट हार्ट, नाराज क्यों हो रहे हो? हम इतने दिन से मिले नहीं और ना हमारी बात हुई, इसलिए मैंने सोचा कॉल करके तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। ऐना घूम कर आहिल के अक़ब में आकर खड़ी हो गई तो आहिल ने रिवॉल्विंग चेयर का रुख उसकी जानिब किया। और वैसे भी तुम काम में इतना बिजी होते हो कि, ऐना वाले हाना अंदाज में कहते हुए उसके ऊपर झुकी तो बाएं जानिब के सुनहरी बाल उसके कंधे से फिसल कर आहिल के चेहरे से टकराए तो उसके माथे पर आए बल हल्के हो गए और लम्हे भर के लिए उस पर बेखुदी तारी हो गई।
یہ شاید مائیکل کی جانب سے دی گئی خوشخبری کا اثر تھا کہ وہ کچھ پل کے لیے اپنے اصول فراموش کر گیا۔ اس نے سنہری بالوں کو پیچھے کیا اور ذرا آگے کو جھکا۔ اسی لمحے آہل کے پیے مائیکل نے انگلی سے دروازے پر دستک دی تو میر آہل کا فسوں ٹوٹا اور وہ اپنی کرسی سے یکدم اٹھ کھڑا ہوا، بلند آواز میں یس کم ان کہتے ہوئے۔ اب وہ پہلے والا سنجیدہ میر آہل لگ رہا تھا، جس کے اپنے کچھ قواعد و ضوابط ہیں جن کا احترام اس پر لازم ہے۔ سر، پاکستان سے آپ کی بی جان کا فون ہے۔ مائیکل نے فون اس کی جانب بڑھاتے ہوئے آہستگی سے کہا تو اس کے چہرے پر بشاشت سی پھیل گئی۔ بنا کچھ کہے اس نے فون تھام لیا اور سر کے اشارے سے اسے باہر جانے کا کہا۔ البتہ اینا اب بھی دانت کچکچاتے ہوئے مائیکل کو کینہ توز نظروں سے گھور رہی تھی، جس کے آنے سے آہل کی پہلی بار اس کی جانب اس طرح سے بڑھتی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس شخص میں کہ لاکھ کوششوں کے باوجود وہ آہل کو خود کی طرف مائل کرنے میں ناکام ہو جاتی تھی۔ آہل سے اس کی ملاقات کسی کمپنی کے پروڈکٹ لانچ ایونٹ میں ہوئی تھی۔ ہر کسی سے بے نیاز بھوری آنکھوں والا یہ شخص اسے پہلی ہی نظر میں بھا گیا تھا۔ اس کا انداز، اس کی باتیں ہمیشہ اینا اورنگزیب کو نئے طریقے سے متاثر کرتی تھیں۔ وہ اس کے قریب آنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں اچھے دوست بھی بن گئے تھے۔ مگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ دوستی کافی حد تک یک طرفہ تھی۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ خوشگواری سے کہتے ہوئے اب وہ شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ آہل نے ایک ہاتھ سے فون کان پر لگا رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا۔ بلا شبہ وہ واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ اپنے بچے کو دیکھے بغیر میں کیسی ہو سکتی ہوں بھلا؟ دوسری جانب سے پیار بھرے انداز میں استفسار کیا گیا تو آہل آہستگی سے مسکرایا۔ مجھے معاف کر دے، میں نہیں آ سکا پاکستان، یہاں اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ… اچھا بس بس، بی جان کو بہانے مت دو، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ کیوں نہیں آئے تم۔ بی جان نے درمیان میں ٹوک کر گلا کیا تو آہل کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ جو چاہتی ہیں بی جان، میں وہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسے نہیں سوچا۔ وہ مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے اور میں ایک مختلف اپروچ کا انسان ہوں۔ اس کے ساتھ کبھی ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گا۔ سمجھنے کی کوشش کریں پلیز۔ وہ شیشے کی دیوار میں اینا اورنگزیب کا عکس دیکھ سکتا تھا۔ وہ خرامہ خرامہ چلتی اس کے عقب میں آئی اور معصوم سی شکل بنا کر آہل کو ملتجیانہ نظروں سے دیکھا، جسے میر آہل نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم پتر میں کتنے دن زندہ رہوں گی، اب تو بس یہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے تجھے اور دلاویز کو ہنسی خوشی ساتھ رہتے دیکھوں۔ اپنی بی جان کے فیصلے پر ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھ، اسے ایک موقع دے کر دیکھ۔ اگر پھر بھی تجھے تسلی نہیں ہوئی تو اس کے بعد جو تیرا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا، مگر ایک بار میرا مان رکھ لے بیٹا، پاکستان آ جا۔ ان کے انداز میں ایک عجیب سی یاسیت گھلی تھی کہ لمحہ بھر کے لیے میر آہل کے ہونٹوں پر قفل لگ گیا اور الفاظ دم توڑ گئے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ بی جان اس سے پاکستان چکر نہ لگانے کا گلہ کرتی تھیں۔ بات محض پاکستان چکر لگانے کی ہوتی تو شاید وہ کب کا چلا جاتا، مگر ان کی ضد تھی کہ وہ اپنے چھوٹے چاچو کی بیٹی دلاویز سے شادی کر لے، جو اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اتنے سال انگلینڈ میں گزارنے کے بعد ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا جس نے کبھی گاؤں سے قدم باہر ہی نہ رکھا ہو، جس کی زندگی حویلی کی 4 دیواری میں ہی شروع اور ختم ہو جاتی ہے، ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا میر آہل جیسے مرد کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے کبھی شادی کر کے سیٹل ہونے کا سوچا نہیں تھا، کیونکہ اس کے نزدیک سب سے اہم کام ہمیشہ کام رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا برمنگھم کی سڑکوں پر دوڑتی زندگی کو دیکھتا رہا۔ یہاں اس اونچائی پر کھڑے ہو کر دیکھو تو ہر شے خود سے کمتر دکھائی دیتی تھی، چھوٹی اور حقیر۔ 9 سال پہلے اس نے اسی سڑک کے وسط میں کھڑے ہو کر اس عظیم الشان عمارت کو حسرت سے دیکھتے ہوئے ایک خواب دیکھا تھا، انگلینڈ کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون بننے کا خواب۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ٹھیک ہے بی جان،
مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، مگر آپ اپنی زبان یاد رکھیے گا۔ اگر میں اسے قبول نہ کر سکا تو پھر آپ کو میرا ہر فیصلہ ماننا پڑے گا۔ میری ہر بات حرف آخر ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے چند الوداعی کلمات ادا کیے اور کال منقطع ہو گئی۔ اینا اسے ششدر نگاہوں سے یوں دیکھتی رہی کہ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا ہو۔ اگر میر آہل کی شادی اس کی کزن سے ہو گئی تو اس کا کیا ہوگا؟ اس نے جھرجھری لی۔ سویٹ ہارٹ، جاتے ہوئے میرے پیے کو اندر بھیج دینا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آہل نے اکھڑ پن سے اپنی بات مکمل کر کے اپنا رخ پھیر لیا۔ اینا نے تیز نظروں سے آہل کو دیکھا جو اب اپنی پاور سیٹ پر بیٹھا کام میں مصروف دکھائی دینے لگا تھا، اور پیر پٹکتے ہوئے آفس سے باہر چلی گئی۔ حویلی کی بیٹھک میں اس وقت بی جان کے ارد گرد سبھی موجود تھے اور کافی خوش دکھائی دیتے تھے، سوائے ایک انسان کے۔ بی جان، آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ کہاں ہمارا آہل اور کہاں یہ منحوس دل آویز جو دنیا میں آنے سے پہلے اپنا باپ اور دنیا میں آنے کے بعد اپنی ماں نگل گئی۔ خاموشی سے چائے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے لمحے بھر کے لیے اس کا ہاتھ کانپا، مگر پھر اپنی کپکپاہٹ کو قابو پا کر جلدی سے ٹرے رکھ کر کچن میں بھاگ گئی۔ زلیخا نے کینہ توز نظروں سے اسے دروازے کے پار گم ہوتے دیکھا تو پھر سے رخ بی جان کی جانب پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میں کہتی ہوں کیا ضرورت ہے بی جان اس بیچارے کو زبردستی کے بندھن میں باندھنے کی؟ ہر کوئی زبردستی کے بندھن نبھانے کی سکت نہیں رکھتا۔ انہوں نے الفاظ پر ذرا زور دیتے ہوئے کہا تو میر خلیل نے ایک اچٹتی نگاہ زلیخا بیگم پر ڈالی اور غیر آرام دہ سا ہو کر پہلو بدلا۔ بہو، کتنی بار کہا ہے کہ دل آویز کے بارے میں اس طرح کی باتیں مت کیا کرو۔ وہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے، اور فیصل کی یہی خواہش تھی کہ اس کی اولاد محفوظ ہاتھوں میں رہے، اور اس کے لیے آہل سے بہتر انتخاب ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ رسان سے اپنی بات کہتے ہوئے گرم چائے کے گھونٹ بھرنے لگی تو زلیخا کا چہرہ مزید سرخ ہوا اور تیز نظروں سے گردن ترچھی کر کے صوفے پر بیٹھی اپنی بیٹی ریما کو دیکھا، جو بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے گود میں سموسوں سے بھری پلیٹ رکھ کر ایک کے بعد ایک سموسہ کتر رہی تھی۔ سانولا رنگ، بھدے نئے نقش اور اس پر بھاری سی جسامت۔ ریما کے ڈراؤنے وجود کو دیکھ کر زلیخا نے ہلکی سی جھرجھری لی۔ یہی وجہ تھی کہ زلیخا ہمیشہ سے دل آویز سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے ریما سے آگے تھی، عقل، سوجھ بوجھ، سگھڑ پن اور خوبصورتی میں بھی۔ اس لیے وہ چاہ کر بھی دل آویز کو چاچی کی محبت نہیں دے سکی۔ پر اماں، خدا نہ کرے کل کو آہل نے دل آویز کو… میر خلیل ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ بے شک ان کے بڑے بھائی کی بیٹی تھی، مگر انہوں نے کبھی دل آویز اور ریما میں فرق نہیں کیا تھا۔ بے فکر ہو جا خلیل، میں جانتی ہوں آہل کو وہ ایک خاندانی مرد ہے۔ ایک بار دل آویز کے نام کے ساتھ اس کا نام جڑ گیا تو پھر اس کی غیرت اجازت نہیں دے گی کہ اس کی بیوی کا نام پھر کبھی کسی دوسرے شخص کے ساتھ جڑے۔ وہ اطمینان سے بولی تو میر خلیل بھی مطمئن ہو گئے۔ میر فرقان کے انتقال کے بعد بی جان نے اپنے تینوں بیٹوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ کھیت اور حویلی کی باغ ڈور خود سنبھالی تھی۔ سلطانہ بیگم بہاولپور کے بڑے زمیندار کی بیٹی تھیں اور ساتھ ہی نہایت پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی خاتون تھیں۔ گھر کے ساتھ ساتھ اپنی دانائی اور سمجھداری سے اپنے شوہر کے کاروبار میں بطور مشیر وہ ہمیشہ پیش رہیں۔ ان کے 3 بیٹے تھے، رحمان، فیصل اور خلیل۔ میر رحمان حویلی کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اس لیے دل بھی بڑا تھا۔ وہ خود تو بڑے بنے اور اپنے بھائیوں کو بھی بڑا بننے میں مدد کی۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ اپنی بی جان کا کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے تھے۔ میر آہل ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ کافی اداس رہنے لگا تو بی جان نے اسے آگے کی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے پردیس بھیج دیا۔ یہ میر رحمان کی ہی خواہش تھی کہ دل آویز ان کے بیٹے آہل کی بہو بنے، کیونکہ میر فیصل اپنی بیماری کی وجہ سے اپنی اولاد کے لیے، جو اس دنیا میں ابھی آئی بھی نہیں تھی، پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی ذمہ داری اپنے بھائی کے سپرد کی تھی، اس لیے میر رحمان نے بچپن میں ہی دونوں کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیا تھا۔ پھر آتے ہیں میر فیصل کی جانب، جو حویلی کے دوسرے بیٹے اور اپنی بی جان کے لاڈلے تھے۔ دل آویز ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔
ان کا انتقال دلاویز کی پیدائش سے پہلے ہی کینسر کی بیماری کی وجہ سے ہو گیا تھا، جس کا صدمہ ان کی بیوی رابعہ برداشت نہیں کر سکیں۔ ان کے انتقال کے بعد وہ اکثر بیمار رہتی تھیں اور اپنی بیٹی کی پیدائش کے وقت اس غم کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پھر حویلی کے سب سے چھوٹے بیٹے میر خلیل، جن پر دونوں بھائیوں کے انتقال کے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ دگنا ہو گیا تھا، ان کے بس 2 بچے تھے، کریم اور ریما۔ انہوں نے گھر کے چاروں بچوں کو ایک برابر محبت دی تھی۔ کبھی آہل اور دلاویز کو کریم اور ریما سے الگ نہیں جانا تھا۔ یہ شاید بی جان کی تربیت اور بھائیوں کی محبت تھی، جو وہ لوگ آج بھی ہنسی خوشی محبت سے ایک چھت تلے رہ رہے تھے۔ اور میر خلیل نے حویلی اور کھیتوں کی باغ ڈور سنبھال رکھی تھی، مگر چیزیں اکثر ویسی ہوتی نہیں ہیں جیسی وہ نظر آتی ہیں۔ قدرت بھی خود میں ہزاروں راز دفن رکھتی ہے، صدیوں خاموش رہتی ہے۔ یہ حویلی اور اس کے مکین بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ یہاں ہر شخص اپنی حسرتوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے اپنے سینے میں بہت سے رازوں کا جنازہ دفن کیے پھر رہا تھا۔ وہ کچن میں سنک کے پاس کھڑی اندر بیٹھک سے آتی باتوں کی آوازیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض کے نیچے ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ لمبے خوبصورت اور چمکدار بالوں کو کسی آبشار کی طرح پشت پر کھلا چھوڑا ہوا تھا، جس کی لٹیں ابھی تک نمی لیے ہوئے تھیں، شاید وہ ابھی نہا کر نکلی تھی۔ سیاہ جارجٹ کے دوپٹے کو سر اور کندھوں پر اچھے سے پھیلائے اب وہ جھک کر برتن دھو رہی تھی۔ پانی میں نہائے اس کی دودھیا کلائی مزید دلکش اور نازک دکھائی دے رہی تھی۔ لمبا قد اور تیکھے نقوش، میک اپ کے نام پر اس نے محض آنکھوں میں کاجل ڈال رکھا تھا۔ زلیخا چاچی کی نفرت بجا تھی۔ اسے دیکھ کر تو کوئی بھی احساس کمتری کا شکار ہو سکتا تھا، اور زلیخا چاچی ٹھہری ایک پھوڑ اور بدصورت بیٹی کی ماں، وہ کیوں نہ جلن اور حسد کا شکار ہوتی۔ کچن کی کھڑکی جو باہر برآمدے میں کھلتی تھی سے دھوپ چھن کر اندر آ رہی تھی، جو اس کی ناک میں پہنی نازک ہیرے کی لونگ کو مزید چمکا رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں میرا یار چاند کا ٹکڑا ہے، لوگ کہتے ہیں میرا یار چاند کا ٹکڑا ہے، میں کہتا ہوں چاند میرے یار کا ٹکڑا ہے۔ کسی کے ترنت شیر داغنے پر وہ چونک کر پلٹی تو دیکھا کریم انگلی سے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کمینی مسکان ہونٹوں پر سجائے اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس کے انداز پر دلاویز جل بھن گئی، مگر پلٹ کر کچھ نہیں کہا۔ اف، اتنا خوبصورت سراپا اور اس پر یہ نخرہ، میں مر جاؤں گا اگر آپ ایسے ہی قیامت ڈھاتی رہیں۔ بلا کی ڈھٹائی تھی، وہ ہنوز خاموشی سے برتن دھوتی رہی۔ یہ تو مانو روز کی بات تھی۔ کریم اکثر اسے تنہا دیکھ کر دندناتے ہوئے آ جاتا تھا اور اس طرح کی اوچھی حرکتیں کر کے دلاویز کو پریشان کرتا تھا۔ ابھی بھی نہ جانے وہ کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہا تھا، اور اب اسے کچن میں تنہا دیکھ کر اپنی بے غیرتی پر اتر آیا تھا۔ وہ برتن دھو کر پلو سے ہاتھ خشک کرتے ہوئے کچن سے باہر نکلنے لگی تو کریم نے بازو پھیلا کر اس کا راستہ روک لیا۔ کدھر جا رہی ہو شہزادی؟ پہلے جی بھر کر دیکھ تو لینے دو خود کو۔ کمال کی بے نیازی تھی۔ بس بی جان کو بتانے کی دیر ہے کہ کریم بھائی آپ کی عقل چاچو خود ٹھکانے پر لے آئیں گے۔ اس نے کاٹ دار نظروں سے اسے گھورا، چہرہ سپاٹ اور لہجہ سخت تھا۔ کریم دلاویز سے عمر میں 2.5 سال بڑا تھا، اور ریما اور اس کی عمر میں تقریباً 7-8 ماہ کا فرق تھا۔ حالانکہ میر خلیل اور فیصل کی شادیاں ایک ساتھ ہی ہوئی تھیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ پار کرنے لگی تو کریم نے پیچھے سے اس کی کلائی بھینچ لی۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں کون کس کی عقل ٹھکانے پر لاتا ہے، کریم نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تو دلاویز نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنی کلائی آزاد کروائی۔ دودھیا کلائی اب سرخ پڑ گئی تھی۔ پلو سے کلائی صاف کرتے ہوئے اس نے محض آنکھ سکوڑ کر اسے دیکھا اور اس کے عقب کی جانب اشارہ کیا۔ کریم اس کے اشارے کا تعقب کرتے ہوئے ایڑیوں کے بل گھوما اور اس کا سارا خون خشک ہو گیا۔ میر خلیل اس کے بالکل پیچھے کھڑے تھے اور اس کی تمام حرکت ملاحظہ کر چکے تھے۔ دلاویز نے شرمندگی سے رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ اب آئے گی نا ان کی عقل ٹھکانے پر، اس نے دل ہی دل میں تبصرہ کیا تھا۔ حویلی کے آنگن میں اس وقت سب سنجیدہ چہرہ لیے موجود تھے۔ شرم نہیں آئی تجھے؟
کوئی اپنے گھر کی عزت پر بری نگاہ ڈالتا ہے، بے غیرت۔ میر خلیل کا ہاتھ ایک بار پھر ہوا میں لہرایا اور دوسرے گال پر بھی اپنی انگلیوں کی ضبط چھوڑ گیا۔ میر خلیل کا بھاری مردانہ ہاتھ پڑنے سے کریم کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میر خلیل کی گرجدار پھنکار سن کر دلاویز جو بی جان کے عقب میں کھڑی تھی مزید سہم گئی، اور زلیخا شوہر کا گرم مزاج دیکھ کر جہاں تھی وہیں بت بنی کھڑی رہی، آگے بڑھ کر بیٹے کی حمایت تک کرنے کی جرت نہ کر سکی۔ میری برسوں کی محنت اور ریاضتوں کا صلہ مجھے اس نامراد اولاد کی شکل میں ملا ہے۔ نہ جانے کون سا گناہ ہوا تھا مجھ سے۔ زندگی بھر میرے باپ اور بھائیوں نے اس گاؤں میں صرف عزت کمائی ہے، اور میری نسل دیکھو کس طرح اس عزت کو پیروں تلے روند رہی ہے۔ وہ دل برداشتہ سے بول رہے تھے، غصے سے چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بابا جی، دلاویز نے ہی مجھے روکا تھا، اور بس خاموش، ورنہ گدی سے زبان کھینچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی، بھی جان نے گرج کر کہا تو آنگن میں لمحے بھر کے لیے سکوت چھا گیا۔ خود میر خلیل بھی کچھ پل کو ٹھہر کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگے جس پر غضبناک غصہ منڈلا رہا تھا۔ تیری اتنی مجال کہ میری پوتی کے خلاف اس طرح کی گھٹیا بات کرے؟ بی جان اب آپ زیادتی کر رہی ہیں، تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہی ہاتھ سے نہیں، سلیخا نے منمناتے ہوئے کہا اور کنکھیوں سے دلاویز کو کینہ توز نظروں سے دیکھا۔ صحیح کہا زلیخا بہو، تالی 2 ہاتھوں سے ہی بجتی ہے، تبھی یہ سزا، اشارہ کریم کی طرف تھا، ہم بھگت رہے ہیں، اور اگر میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے ارادوں سے ناواقف ہوں، مگر جو دلاویز کا ہے وہ اسی کا رہے گا۔ میرے جیتے جی تمہارا یہ خواب تو پورا ہونے سے رہا۔ بھی جان نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر چوٹ کی تھی تو زلیخا کے اوسان خطا ہو گئے اور کندھے ڈھل کے۔ بس میر خلیل، اب اور دیری نہیں کرنی، آہل کا فون آیا تھا، وہ اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہے، بس اس کے آتے ہی دلاویز اور آہل کی شادی کر دینی ہے۔ دلاویز کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اپنے چہرے کے بدلتے تاثرات چھپانے کے لیے اس نے چہرہ مزید نیچے جھکا لیا۔ جی بی جان، بہتر۔ میر خلیل نے ماں کے فیصلے کی حمایت کی، اور ہاں، جب تک دلاویز اس گھر سے رخصت نہیں ہو جاتی، یہ انگلی سے کریم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، باہر ملازموں کے ساتھ ان کے کوارٹر میں رہے گا، رخصتی تک حویلی کی دہلیز پار نہ کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وسیلی آواز میں سب کو تنبیہ کرتے ہوئے انہوں نے زلیخا کو تیکھی نظروں سے دیکھا، اور دلاویز کو بازو سے تھامے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ میر خلیل نے ماں کی بات پر سر از بات میں ہلاتے ہوئے حمایت کی اور بیٹے کو باہر کے دروازے کی جانب اشارہ کیا، گویا کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور زینے کی طرف بڑھ گئے۔ زلیخا دانت پیستی رہ گئی اور پاس کھڑی ریما کو ٹھہوکا مارا، جو کب سے کھڑی سب سے بے نیاز و بے خبر چاکلیٹ کی پنی چاٹ رہی تھی۔ اف امی، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کیوں مار رہی ہیں آپ؟ جائیں بھائی کو جا کر ماریں۔ وہ دبا دبا سا چلائی۔ ہاں بس ٹھونستی ہی رہ، جب دلاویز کا نکاح آہل سے ہو جائے گا نا تو بیٹھ کر شادی میں آئے مہمانوں کے جھوٹے برتن صاف کرنا تو۔ ٹھیک ہے، میری تو قسمت ہی ماڑی ہے، اولاد بھی ملی تو ایک دم گندی۔ بیٹا دلاویز کے پیچھے لٹو کی طرح گھومتا ہے اور بیٹی کو ٹھونسنے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کچن میں چلی گئی اور ریما منہ کا زاویہ بگاڑے ماں کی چلی کٹی سنتی رہی۔ جب دیکھو کچی مرچیں چبائے رہتی ہیں، آنے دو اس میر آہل کو، پھر دیکھتے ہیں۔ اس نے انگلی پر لگی چاکلیٹ کو چاٹتے ہوئے کہا۔ بی جان، جگ سے گلاس میں پانی اڈیلتے ہوئے اس نے آہستگی سے سلطانہ بیگم کو مخاطب کیا، جو بستر کے سرہانے سے ٹیک لگائے سامنے کھڑکی کے باہر سنہری دھوپ کو بہت غور سے دیکھ رہی تھیں۔ دلاویز کے مخاطب کرنے پر چونک کر اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر گہری سانس اپنے حلق سے خارج کی، گویا سمجھ گئی ہوں کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ بی جان، شادی کے رشتے محبت اور مرضی سے قائم کیے جاتے ہیں تو برکت رہتی ہے، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ دل پر بوجھ پڑنے لگتا ہے۔ کہتے کہتے اس کی آواز یکدم بھاری ہوئی
تو بی جان نے بازو لمبا کر کے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کیا تجھے میرے فیصلے پر اعتماد نہیں؟ چہرہ جھکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے سرخ رخسار پر آ کر ٹھہر گیا۔ بات اعتماد کی نہیں، پسندیدگی کی ہے بی جان۔ میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ وہ اتنے سال پردیس میں رہے، ان کا کھانا پینا، رہن سہن، یہاں تک کہ بولی بھی مختلف ہے۔ میں کیسے؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ سسکی نے اس کے الفاظوں کی ترتیب بگاڑ دی تھی۔ اسے دیکھ کر بی جان ہلکا سا مسکرائیں۔ درست کہا، تم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر تو جانتی ہے تجھ میں اور آہل میں مشترک کیا ہے؟ وہ مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ دل آویز نے سر نفی میں ہلایا۔ تم دونوں کی رگوں میں بہتا خون، یہ خون بڑی بڑی دیواریں گرا دیتا ہے، بڑے بڑے پہاڑ اور چٹانوں سے ٹکرانے کی طاقت ہوتی ہے اس میں، اور تجھے لگتا ہے کہ وہ تجھے قبول نہیں کر پائے گا؟ اور بیٹا، نکاح کا رشتہ تو سخت سے سخت دلوں کو بھی پگھلا دیتا ہے، اور میرا آہل تو ویسے بھی محبت کرنے والا بچہ ہے، وہ کبھی تجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ نہ جانے کیا تھا ان کے لہجے میں جو اس کے اندر تک اطمینان بھر گیا۔ بی جان کے سینے سے لگ کر اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ ہر فکر اور بوجھ سے آزاد، اس گھر میں ایک واحد بی جان تھی جو اس کی سرخ آنکھوں کا راز جھٹ سے پہچان جاتی تھیں۔ لہجے کی لرزش ہو یا بھوک کا مر جانا، وہ دل آویز کی ساری بولیاں سمجھتی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رشتہ اس کی زندگی کی محرومیاں کم کر پائے گا یا اس کی مشکلات مزید بڑھا دے گا، مگر وہ اتنا جانتی تھی کہ بی جان اس کو کبھی آگ میں نہیں جھونکیں گی۔ حویلی پر رات اتر گئی تھی۔ ملازم اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ حویلی کے مکین بھی اپنے اپنے کمروں میں خواب خرگوش میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ بی جان کو سلا کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ رات کا وہ پہر تھا جب وہ خود سے باتیں کیا کرتی تھی، گھنٹوں کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان پر جھلملاتے چاند میں اپنے خوابوں کی تعبیر دکھا کرتی تھی۔ آج بھی پردہ ایک طرف کو کھسکا کر وہ کھڑکی کے باہر آسمان پر مسکراتے چاند کو دیکھنے لگی۔ باقی راتوں کی بنسبت آج کی رات زیادہ بوجھل اور خاموش تھی۔ اس حویلی میں وہ بس چند دن کی مہمان تھی۔ اس کے بعد وہ آہل کے ساتھ باہر چلی جائے گی۔ کریم کی بدتمیزیوں، ریما کے اکھڑے اکھڑے لہجے اور زلیخا چاچی کی بدسلوکیوں سے ہمیشہ کے لیے دور، ایک پرسکون ملک میں جہاں اسے اپنے سپنوں کی تعبیر ملنے والی تھی۔ اس نے بورڈز میں ٹاپ کیا تھا اور وہ آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، ایک بڑی رائٹر بننا چاہتی تھی، اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر خود کو آہل کے معیار کے مطابق ڈھالنا چاہتی تھی، مگر ایک خدشہ تھا جو اندر ہی اندر اسے ہمیشہ بے چین کر دیتا تھا۔ اگر میر آہل شادی کے باوجود بھی اس کو قبول نہ کر سکا تو پھر وہ کیا کرے گی؟ یہ وہ جوا تھا جسے بس جیتنا ہی تھا، یہاں ہارنا وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا اور بتی بجھا دی، کیونکہ اگلی صبح اپنے ساتھ بہت کچھ لانے والی تھی۔ میر آہل کی آمد کی خوشی نے حویلی میں ایک الگ رونق پھونک دی تھی، مانو برسوں سے ویران حویلی یکدم جی اٹھی ہو۔ بی جان ملازموں کے سر پر کھڑی ان کو ہدایت دیتی ادھر سے ادھر دوڑا رہی تھیں۔ ایک ایک کونا اچھے سے صاف کرو۔ ارے بلبل، تو نے آہل کا کمرہ تو سیٹ کر دیا نا؟ ظفر، کل مالی کو بلوا کر یہاں لان کے گھاس کی کٹائی بھی کروا دینا۔ انہوں نے اطراف پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، اور رنگ برنگے پھولوں کے نئے گملے بھی رکھوا دینا، میرے آہل کو بہت پسند ہیں۔ دھیان سے، کسی شے کی کمی نہ ہو۔ مہمانوں کے رہنے کا انتظام دیکھ لینا، پورے گاؤں میں مٹھائی اور کپڑے بانٹو، میرے گھر کی پہلی خوشی ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے پائے۔ وہ ایک ایک کو ہدایت دے رہی تھیں اور ملازم ایک ایک کر کے سر کو خم دیتے اپنے اپنے حصے کے کام میں لگ گئے تو انہوں نے پاس کھڑے میر خلیل کو مخاطب کیا، جو پہلے ہی پیچھے ہاتھ باندھے ماں کے چہرے پر آئے دھنک کے رنگ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ لگتا ہے بی جان، پوتے کے آنے کی خوشی نے آپ کے گھٹنوں کا درد کم کر دیا ہے، تبھی صبح سے ایک ٹانگ پر کھڑی سب ملازموں سے کام کروائے جا رہی ہیں آپ۔
وہ محظوظ ہوئے تھے۔ وہ بھی جواباً مسکرائیں اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اتنے سال بعد آ رہا ہے، خوشی تو ہوگی نا؟ آنکھیں ترس گئی تھی میری اس کی ایک جھلک دیکھنے کو۔ اب جب وہ واقعی آ رہا ہے تو وقت گن گن کر کاٹ رہی ہوں میں۔ ان کی بات پر میر خلیل مسکرائے۔ بس کل کا دن گزار لیں بی جان، پرسوں صبح آ جائے گا آپ کا لاڈلا، پھر جی بھر کر دیکھیے گا اس کو۔ میر خلیل ماں کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے بولے۔ دور افق پر اب سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر ہلکی ہلکی نیلاہٹ پھیل رہی تھی۔ یہاں سے ذرا اوپر سر اٹھا کر دیکھو تو دلاویز اپنے کمرے کی کھڑکی سے لگ کر کھڑی حویلی کی چہل پہل دیکھ رہی تھی۔ سفید حویلی کو رنگ برنگی روشنیوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے اس کی سانسیں بھی حلق میں آ رہی تھیں۔ نہ جانے وہ یہ زبردستی کا رشتہ کیسے نبھائے گی۔ اس کو دیکھ کر میر آہل کے تاثرات کیا ہوں گے؟ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا جب کسی نے زور سے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ یہاں مہارانیوں کی طرح کیا کھڑی ہو دلاویز بی بی؟ کتنے کام پڑے ہیں، یہ سب کام کیا تمہاری ماں قبر سے نکل کے کرے گی؟ زلیخا نے دانت پیستے ہوئے کہا تو پل بھر کے لیے اس کا حلق خشک ہوا۔ چاچی، وہ بی جان نے مجھے کمرے سے کم نکلنے کی ہدایت دی ہے۔ تھوک نگلتے ہوئے اس نے بمشکل کہا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو بی بی۔ وہ خون رنگ ہوتی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے تھوڑا قریب آئیں اور سرگوشی کرتے ہوئے بولیں تو دلاویز کا دل کسی نے مٹھی میں لیا۔ جس طرح تمہاری ماں نے میرے حق میں ڈاکہ ڈالا تھا نا، میں تمہیں اپنی بیٹی کے حق میں ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم آہل سے شادی کر کے پردیس جا کر عیش کرو گی؟ ہرگز نہیں۔ ابھی زلیخا زندہ ہے اور میرے جیتے جی ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے حقارت سے دلاویز کا بازو جھٹکا اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے نکل گئیں۔ اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے دروازہ لاک کیا اور قدم قدم چلتے ہوئے سنگار میز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ جامنی رنگ کے لباس میں ان کی سانولی رنگت مزید دب گئی تھی۔ سارا قصور اس سانولے رنگ کا تھا جو ان کی خوشیوں کے آڑے آ گیا تھا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ میز پر جمائے اور آگے کو جھکی تو پشت پر گری چٹیاں آگے کو جھول گئی، جس میں سے کچھ بال بے ترتیبی سے چٹیا سے نکل رہے تھے۔ رابعہ نے بھی مجھ سے میری خوشیاں چھین لی تھیں اور آج پھر ماضی خود کو دہرا رہا ہے۔ آج اس کی بیٹی میری بیٹی کی خوشیاں چھیننے جا رہی ہے۔ انہوں نے غصے سے میز پر رکھی چیزیں ہاتھ مار کر گرا دیں تو وہاں رکھا زلیخا اور میر خلیل کی تصویر کا فوٹو فریم بھی گر کر چور چور ہو گیا، جس میں وہ ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ہنستی مسکراتی تصویروں کے پیچھے چھپے دکھ تا حیات اذیت دیتے ہیں۔ ایک درد کی لہر ان کو اپنے دل میں اٹھتی محسوس ہوئی۔ یکدم ارد گرد کا منظر بدلا اور آس پاس کا شور مدھم ہوتا چلا گیا۔ آنکھوں کے سامنے ماضی گھوم گیا۔ بی جان، میں زلیخا سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میرے دل میں ہمیشہ سے رابعہ تھی اور وہی میری دلہن بنے گی۔ وہ طیش میں بولے۔ مگر بیٹے، تیرا اور زلیخا کا رشتہ تو بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا، اور رابعہ تو گھر کے ملازم کی بیٹی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں؟ سلطانہ بیگم نے تحمل سے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر میر فیصل کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ میر فرقان اور سلطانہ بیگم کے لاڈلے بیٹے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں میر فیصل کی ضد کے آگے جھکنا پڑا، اور شوہر کے انتقال کے بعد ان کے 3 بیٹے ہی ان کا سرمایہ تھے۔ وہ چاہ کر بھی ان کو ناراض نہیں کر سکتی تھیں، اور پھر کہیں نہ کہیں انہیں رابعہ کے طور طریقے، سگھڑ پن اور خوبصورتی متاثر کرتی تھی۔ کہنے کو وہ ان کے ملازم کی بیٹی تھی، مگر اس کے آ جانے سے ہی بی جان کے دل میں جو بیٹی نہ ہونے کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ اور زلیخا ان کے دیور کی بیٹی تھی، مگر اس کی تیز زبان اور سخت رویے کی وجہ سے وہ زلیخا کو کبھی اس طرح سے قبول نہیں کر پائیں جیسے انہوں نے رابعہ کو کیا تھا۔ رشتوں کی ڈور درمیان میں آ گئی تھی، ورنہ وہ خود بھی ہمیشہ سے رابعہ کو ہی اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں، اور اب میر فیصل کی ضد نے کہیں نہ کہیں یہ کام خود بخود آسان کر دیا تھا۔ رباب، میں تو اب بھی تمہاری زلیخا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ اگر رشتوں کی محبت اور تمہارا خیال نہ ہوتا تو خلیل کا رشتہ کیوں لاتی ہماری زلیخا کے لیے؟
وہ رباب کو شانت کرتے ہوئے بولی، جو فیصل کے بجائے خلیل کا رشتہ لانے پر بوکھلا سی گئی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت میر عثمان، سلطانہ بیگم اور رباب موجود تھے۔ پورے کمرے میں سکوت سا چھا گیا تھا، گویا کوئی مر گیا ہو۔ زلیخا پردے کی اوٹ میں کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ مگر میری بیٹی ایک عمر فیصل کے نام پر بیٹھی رہی سلطانہ بھابی، میر عثمان ادب سے بولے، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ فیصل کو ملازم کی بیٹی رابعہ پسند ہے؟ آپ کیسے ایک ملازم کی بیٹی کا موازنہ میری زلیخا سے کر سکتی ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ خلیل کا نام سنتے ہی زلیخا کے پیروں تلے جیسے زمین کھسک گئی تھی۔ اس نے زور سے پردے کو کھینچ لیا۔ دیکھو میر عثمان، تم نے آج تک بھابی ہونے کے ناطے میری کوئی بات نہیں ٹالی، ہمیشہ میرا بھرم رکھا، آج بھی رکھ لو۔ میر فرقان کو کھونے کے بعد مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ اپنا ایک بیٹا بھی کھو دوں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے سر جھکا دیا تو رباب اور میر عثمان سن کر شرمندہ ہو گئے۔ بھابی، آپ ہماری بڑی ہیں، اس طرح ہاتھ مت جوڑیں، کیوں گناہ گار کر رہی ہیں آپ ہمیں؟ کہتے کہتے رباب کی آنکھ بھی بھر آئی۔ جی بھابی، رباب صحیح کہہ رہی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے گستاخی کی، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا بھابی۔ ہمیں زلیخا کے لیے میر خلیل کا رشتہ منظور ہے، ویسے بھی ہماری بیٹی آپ کے بڑے بیٹے کی دلہن بنے یا چھوٹے بیٹے کی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ الفاظ پردے کے اوٹ میں کھڑی زلیخا کے دل میں پھانس کی طرح چبھے تھے۔ ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ زلیخا آپ کے گھر جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہوئے اب بالکل مطمئن لگ رہے تھے، اس بات سے انجان کہ پردے کی اوٹ میں کھڑی زلیخا کے دل پر کیسے خنجر چل گئے تھے۔ یہ سب سن کر رشتوں کی پاسداری انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ بہت سے لوگوں کے ٹوٹے دل اور آہوں کی گرمائش سے رشتے بنتے ہیں اور پھر بھی ان کی ڈور ریشم کے دھاگے کی طرح نازک ہوتی ہے، ہلکی سی غفلت سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک معمولی 2 ٹکے کے ملازم کی بیٹی مجھ سے میرا نصیب چھین کر لے گئی، میری خوشیاں، میرا سکون سب کھا گئی وہ کمینی۔ ماضی دھوئیں کی طرح اڑ گیا تھا تو اب بھی شیشے کے سامنے کھڑی سرگوشی کر رہی تھیں۔ ان کی سرگوشی کمرے میں ہی جان پیدا کر رہی تھی۔ گاؤں میں میلہ سا لگ گیا تھا۔ سیاہ رنگ کی پجیرو حویلی کے دروازے پر رکی تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کے پردے کو ذرا سا سرکایا اور اس کا سانس ساکت ہو گیا۔ میر آہل نے سیاہ چمکدار جوتے زمین پر رکھے اور سر کو خم دیتا ہوا کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کو جیل کی مدد سے دائیں جانب جمائے، آنکھوں پر سیاہ گوگلز ٹکائے۔ وہ ہمیشہ کی طرح پروقار اور ہینڈسم نظر آ رہا تھا۔ سورج کی شعاؤں میں چمکتا اس کا مردانہ چہرہ اور اس پر آہل کے سنجیدہ اور سپاٹ سے تاثرات اس کو مزید پروقار بنا رہے تھے۔ میر آہل کو دیکھ کر زلیخا کے برابر میں کھڑی ریما کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، جس کے دانتوں پر چاکلیٹ اب بھی لگی ہوئی تھی، جو وہ کچن میں کھڑی کھانے میں مگن تھی۔ جب زلیخا اسے بازوؤں سے گھسیٹ کر باہر لے آئی تاکہ وہ آہل کی نظروں میں آ سکے، زلیخا نے ریما کا کھلا منہ دیکھا تو زور سے ٹھہوکا دیا، ارے بد دماغ، منہ بند کر، ورنہ ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ دوسری بار تیری شکل نہیں دیکھے گا۔ انہوں نے ناگواریت سے کہا تو وہ فوراً سنبھل گئی، منہ بند کر کے زبان دانتوں پر پھیری، پھر دھیمی سی مسکان چہرے پر سجا لی۔ اس نے دھوپ کی وجہ سے آنکھوں پر ہاتھ کا سایہ کرتے ہوئے دروازے پر کھڑی بی جان کو دیکھا، جن کے چہرے پر اس کے آنے سے دھنک کے سارے رنگ بکھر گئے تھے۔ میر خلیل گاڑی سے اتر کر اس کے عقب میں آ کر کھڑے ہو گئے اور اسے اندر چلنے کا کہا۔ ملازم گاڑی سے اس کا بیگ نکال رہے تھے۔ اس نے اندر جانے سے پہلے سرسری انداز میں سر اٹھا کر دیکھا تو اوپر کھڑکی پر اسے ایک ہیولا سا نظر آیا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں سکوڑ کر دیکھا تھا، مگر پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ دروازے پر کھڑی بی جان نے لپک کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور زارو قطار رونے لگیں۔ آہل نے جھک کر ان کے ہاتھ کی پشت کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ بی جان، رو کر ہی استقبال کرنا تھا تو بہتر تھا میں نہیں آتا، اس نے نرمی سے کہا تو بی جان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تجھے دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھیں، اب تو مر بھی جاؤں تو غم نہیں پتر۔ او ہو میری پیاری بی جان، ایسی باتیں مت کریں،
ابھی آپ کو 200 سال اور جینا ہے، اور وہ بھی میرے ساتھ۔ وہ بازو ان کے گرد مائل کرتے ہوئے بولا تو سب مسکرانے لگے۔ اپنی بی جان سے ہی باتیں کرتے رہو گے یا اپنی چاچی سے بھی ملو گے؟ انہوں نے مصنوعی انداز میں استفسار کیا تو اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ ماضی ایک پل کے لیے آنکھوں کے سامنے گھوما، مگر اس نے فوراً سر جھٹک کر سر کو خم دیتے ہوئے سلام کیا اور پھر بی جان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہائٹ آف ہپوکریسی، اس نے دل ہی دل میں تبصرہ کیا تھا۔ وہ سب بیٹھک میں موجود تھے، گھر کا ہر فرد تھا وہاں سوائے دلاویز کے۔ یہ دلاویز کدھر رہ گئی زلیخا؟ پردیس سے آہل آیا ہے اور وہ ہے کہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ میر خلیل نے اس کی غیر موجودگی کو بھانپتے ہوئے استفسار کیا۔ پتہ نہیں، اپنے کمرے میں سو رہی ہوگی، اسے کیا خبر گھر میں کیا چل رہا ہے، کون آ جا رہا ہے۔ اب ہر کوئی میری بیٹی ریما جیسا تو نہیں ہوتا۔ پاس بیٹھی بھاری بھرکم ریما کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب سے سنا ہے کہ آہل پردیس سے آ رہا ہے، بس انتظامات دیکھنے میں مصروف ہے میری بچی۔ صبح سے بس کام ہی کر رہی ہے، ایک پل کو فرصت نہیں۔ انہوں نے ہاتھ نچاتے ہوئے اپنی بیٹی کے سگھڑ پن پر تبصرہ کیا تو میر خلیل برہمی سے زلیخا کو بس دیکھتے رہ گئے۔ بی جان نے بھی ایک ناپسندیدہ نگاہ زلیخا پر ڈالی، جبکہ میر آہل نے لاتعلقی سے شانے اچکا دیے، جیسے ان کی آواز کانوں تک پہنچی ہی نہیں ہو۔ ریما گاہے بگاہے آہل کو کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اف، بچپن میں دیکھا تھا تب تو مناسب سا ہی لگتا تھا، مگر اب تو کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ ہائے ریما، تیری اور اس کی جوڑی کیا فٹ رہے گی۔ وہ انگلی پر لٹ لپیٹتے ہوئے مسکرائی۔ ریما کے مسلسل دیکھنے سے آہل کو کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پتھر کا مجسمہ بنی، جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ محبت؟ کسی نے آہستہ سے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تو اس نے چونک کر اپنے ارد گرد گھوم کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا سوائے ان دو مغرور بھوری آنکھوں کے جو اس نے کچھ لمحے پہلے دیکھی تھیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے محبت کا احساس؟ اس نے خود سے پوچھا تھا۔ ایک عجیب سے احساس نے اس کے من کو گدگدایا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ملازمہ نے دروازے پر دستک دے کر اسے بی جان کا نیچے آنے کا حکم سنایا تھا۔ وہ گھبرا سی گئی۔ اس نے آخری بار میر آہل کو 9 سال پہلے دیکھا تھا، اور تب سے لے کر آج تک اس نے محض اس کی تصویریں دیکھی تھیں، اس کی باتیں سنی تھیں، مگر آج جب وہ حویلی میں تھا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس شخص کا سامنا کرے گی۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی اور ریلنگ سے جھک کر نیچے دیکھا تو یہاں سے اسے آہل کی پشت دکھائی دی۔ وہ جھٹ سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دلاویز کو اپنی سانس درمیان میں اٹکتی محسوس ہوئی، مگر بی جان کا حکم تھا، وہ ٹال نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کی ٹرے لیے بیٹھک میں داخل ہو رہی تھی۔ اب وہ پہلے سے بہتر حالت میں تھی، مگر ہاتھ کی لرزش ہنوز برقرار تھی۔ اسے دیکھ کر جہاں بی جان اور میر خلیل کے چہرے پر بشاشت پھیلی تھی، وہاں زلیخا اور ریما نے ایک غلط نگاہ اس کے خوبصورت اور چمکدار سراپے پر ڈالی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی ہلکے گلابی رنگ کی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس لڑکی چائے کی ٹرے لیے بیٹھک میں داخل ہوئی ہے۔ میر آہل نے پہلو بدلا تھا، اور اب وہ ایک ایک کر کے سب کو ادب سے جھک کر چائے سرو کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اب اس کا رخ بی جان کی طرف تھا۔ میر آہل سپاٹ چہرہ لیے زمین کی جانب دیکھتا رہا۔ جب دلاویز نے دھڑکتے دل کے ساتھ چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا تھا، آہل نے دیکھا کہ چمکتے دودھیا پیروں کا رخ اس کی جانب ہے، اور اس کے خوبصورت نازک ہاتھ جو ہلکی سی کپ کپی لیے ہوئے ہیں، چائے کا کپ ادب سے پکڑے اس کے منتظر ہیں۔ میر آہل نے ایک گہری سانس ہوا میں خارج کی۔ بس ایک لمحہ، بس ایک لمحے کے لیے اس نے نظر اٹھا کر دلاویز کو دیکھا تھا، اور پھر جلدی سے چائے کا کپ تھام کر رخ بی جان کی جانب موڑ لیا۔ بی جان کو لگتا ہے میں اتنا کمزور مرد ہوں جو ذرا سی خوبصورتی دیکھ کر کمزور پڑ جاؤں گا۔ میں میر آہل ہوں۔ ایسی ہزاروں لڑکیاں میری ایک نظر کی منتظر رہتی ہیں، میں کبھی اسے قبول نہیں کروں گا۔ یہ لڑکی کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا پائے گی۔ اس نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور لمحے بھر کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔
یہ سب سوچتے ہوئے میر آہل اس بات سے یکسر انجان تھا کہ اوپر والا اسی عورت کی محبت کی رسی اس کے گلے میں ڈالنے والا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر بیٹھک کے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ ابھی ابھی نکلی تھی۔ اس نے سوچتی نظروں سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ میر خلیل، نکاح کی تیاریاں شروع کر دو، ہر طرف شادیانے بجنے چاہیے، پورے گاؤں میں خبر کر دو کہ میر آہل اور ہماری دل آویز کی شادی ہے۔ بی جان بڑی خوشی سے کہہ رہی تھیں۔ بی جان، اتنا جھمیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سادگی سے نکاح کر دیں۔ مجھے اگلے ہفتے فوراً انگلینڈ واپس جانا ہے۔ میرے پیچھے بہت سے کام رہتے ہیں جو میری غیر موجودگی میں نہیں ہو سکتے۔ اس نے ضبط سے اپنی بات مکمل کی۔ وہ بالکل بھی اس تام جام کے حق میں نہیں تھا۔ ارے ایسے کیسے؟ حویلی کی پہلی خوشی ہے، اس دن کا تو میں نے برسوں انتظار کیا ہے۔ مجھے اپنے تمام شوق اور ارمان پورے کرنے دے بھائی۔ انہوں نے محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ محض مسکرا سکا۔ وہ بی جان کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر مزید کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ بی جان، میں ذرا تھک گیا ہوں، فریش ہو کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غیر آرام دہ سا اپنے کوٹ کو بازو پر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تو باقی سب بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ مزید یہ ساری گفتگو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں ہاں آہل بیٹا، ریما ہے نا، تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دے گی۔ زلیخا نے فوراً ریما کو آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ لپک کر آگے آئی اور جھپٹ کر اس کے بازو پر دھرا کوٹ لے لیا۔ آہل نے ضبط سے گہری سانس لی۔ وہ یہاں چند دن کا مہمان تھا اور کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے ریما کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ زلیخا نے دونوں کو حسرت سے ساتھ زینے چڑھتے ہوئے دیکھا تو چہرے پر خوشگواری چھا گئی۔ بی جان نے ناگواری سے زلیخا کے چہرے کو دیکھا تھا۔ یہ جو تم کر رہی ہو نا بہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ضبط سے بولی۔ اور جو آپ نے کیا تھا میرے ساتھ، ٹھیک تو وہ بھی نہیں تھا بی جان۔ اس کے لہجے میں سالوں کی کڑواہٹ در آئی۔ بہو، وہ کہاوت تو سنی ہوگی نا تم نے، جو چیز جب نصیب میں نہیں ہوتی تو دانتوں کے درمیان میں بھی ہو تو انسان کو نہیں ملتی۔ سلطانہ بیگم نے کہتے کہتے نظر اٹھا کر زلیخا کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ اور جو چیز نصیب میں لکھ دی گئی ہو تو پھر دو پہاڑوں کے درمیان بھی دفن ہو تو حقدار تک پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے اور آگے بڑھ گئیں۔ میر خلیل نے دکھ اور شرمندگی سے سر مزید جھکا دیا اور ایک پل بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ ان کے لیے مزید یہ باتیں سننا بہت مشکل تھا۔ زندگی کا ایک طویل حصہ انہوں نے اندھوں اور بہروں کی طرح گزارا تاکہ وہ جانے انجانے میں اپنی ماں کا دل نہ دکھا دیں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی ان کو نہیں بلکہ ان کے بڑے بھائی فیصل کو پسند کرتی آئی ہیں۔ وہ چاہ کر بھی کبھی اپنی بیوی کے دل میں وہ مقام اور جگہ نہ لے سکے جس کے وہ حقدار تھے۔ اپنی زندگی ایک ایسی عورت کے ساتھ کاٹی جس نے کبھی انہیں شوہر کے طور پر قبول ہی نہیں کیا تھا۔